अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मेरे बहन भाई सभी लोग अल्लाह पाक के हुक्म से बिल्कुल ठीक होंगे। और आज मैं जो आप लोगों की खिदमत में शबानुल मुअज़्ज़म की फजीलत और उसकी बरकतें और रहमतें शेयर करने वाला हूं, जो 15 शबान के हवाले से है कि इस रात को हम कैसे गुजारेंगे और इस रात में क्या इबादत करके हम क्या फ़ायदा हासिल कर सकते हैं। जो मेरे बहन भाई जो चाहता है कि मुझे ये सारी बातें पता चल सके कि इसमें मैं थोड़ी सी बात करके अपने अल्लाह पाक की तरफ से बहुत सारी रहमतें और बरकतें लूट सकूं, हासिल कर सकूं, तो मेरी वीडियो को बिल्कुल स्किप नहीं करना, बिल्कुल एंड तक वॉच करना है और एक एक चीज़ को ध्यान के साथ सुनना है। आप अपने कॉपी या पेंसिल जो है वो अपने पास रख लें, क्योंकि जो जो मैं चीज़ें बताता जाऊँगा आप अपने साथ में नोट कर सकते हैं या फिर वीडियो को डाउनलोड करके भी उसको फ़ायदा उठा सकते हैं। ठीक है, तो गौर से सुनना, क्योंकि ये रहमतें और बरकतों वाला महीना है, इसकी बहुत ज़्यादा बड़ी फजीलत है। शब बरात जो होती है और इसकी जो 15वां शाबान की रात जो होती है, इसमें देखें कि अल्लाह ताला की तरफ से हम सबको अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमान बनाया गया और हमारा इसमें हरगिज़ कोई कमाल नहीं है, महज उसका फजल व करम है। और सबसे बढ़ कर के हम अपने महबूब दनाए गयूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत में से हैं और ये हम पर एहसान किया गया है। चाहिए कि हम इस एहसान के बदले में अपने अल्लाह पाक की हर नेमतों का शुक्र अदा करें और अपने प्यारे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की प्यारी उम्मत होने के सबब हम बख्शे जाएं और उनके वसीले से हम अपनी आने वाली ज़िंदगी में बहुत सारी रहमतें और बरकतें को हासिल कर सकें और हर वो काम ऐसा करने की कोशिश करें कि जिससे हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रूह मुबारक जो है वो खुश होती है। क्योंकि इस माह मुबारक में बहुत सारी हदीसों में, मैंने पिछली वीडियोज़ में भी आपको बताया है कि इसकी रहमतें और बरकतें कितनी ज़्यादा हैं और इसमें बहुत सारे लोगों को बताया है कि कौन से ऐसे बदनसीब लोग हैं जो इस रहमत भरी रात से भी फ़ायदा नहीं उठा पाते इबादत करने के बावजूद भी। ठीक है, तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान ज़ीशान है कि अलमर्उ मअ मन अहब्बा इलैहि, जो जिससे मोहब्बत करेगा उसके साथ ही उठाया जाएगा। तो अगर गोले पटाखे चलाए तो जाहिर है ये यहूद व हनूद के काम हैं। किसी साहिब ईमान को ये मज़हब तहज़ीब नहीं देता कि अगर यहूद व हनूद के तरीक़ों पर चले तो किन के साथ उठाए जाएंगे, और अगर अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुक़द्दस तरीक़ों पर चलें तो फिर किसके साथ उठाए जाएंगे। बात साफ है कि कहते हैं कि अक्लमंद के लिए इशारा काफ़ी है। ठीक है, और इस बात पर खूब अच्छी तरह से गौर फरमाएं। देखें ना कि हम लोग जो है वो बच्चों को ये गोले पटाखे या फिर इस तरह की चीज़ें लेके देते हैं, तो काइंडली इन चीज़ों से परहेज़ करें और ज़्यादा से ज़्यादा टाइम जो है वो अपने बच्चों को बच्चियों को इबादत की तरफ लेकर आएँ कि वो भी खुद भी बात करें और उनको भी बात की तरगीब दें और उनको बताएं कि ये रात कितनी बरकत और रहमतों वाली है। हज़रत अता बिन सय्यार यसार रज़ी अल्लाह अन्हो से रवायत है कि जब निसफ शबान की रात आती है तो मुल्कल मौत को हर आदमी का नाम लिख कर दे दिया जाता है जिसने आइंदा शाबान तक फौत होना है, और हाल ये है कि इंसान खेत बोआ है, काश्तकारी कर रहा है, निकाह कर रहा है, इमारत बनवा रहा है, लेकिन मलकल मौत उसके इंतज़ार में है कि कब हुक्म होता है कि रूह कब्ज़ करूं। कितने तअज्जुब की बात है कि जिस रात में ये सब फैसले होते हैं, जैसा कि कुरान करीम की आयत मुकद्दसा से जाहिर है कि तर्जुमा इसमें बांट दिया जाता है और हिकमत वाला काम है। ठीक है, इस आयत का मैंने तर्जुमा पढ़ा है। और हम कितने नादान हैं कि अल्लाह को नाराज करने वाले काम करके नवा माल को गुनाहों से स्याह तर कर रहे हैं। और देखिए कि हमारे नबी पाक वसल्लम का इस मुबारक महीने के बारे में क्या इरशाद है। ठीक है ना, देखिएगा जैसे मैंने वीडियो में हदीस पाक सुनाई आपको कि नबी पाक वसल्लम जो इस माह मुबारक में बहुत ज़्यादा रोज़े रखते थे और उनसे पूछा गया कि आप इस माह मुबारक में रोज़े क्यों रख रहे हैं, तो उन्होंने इरशाद फरमाया कि मैं इसलिए रोज़े रखता हूँ कि इसमें नामा माल जो है वो अल्लाह पाक की बरगाह में पेश किए जाते हैं। तो मैं ये चाहता हूँ कि जब मेरा नामा माल अल्लाह पाक की ज़ात की बरगाह में पेश किया जाए तो मैं रोज़े से हूँ। कितनी प्यारी फजीलत है, कितना प्यारा बयान नबी वसल्लम ने फरमाया है। और एक और हदीस पाक से भी ये चीज़ साबित है कि हज़रत इमाम जाफ़र सादिक रज़ी अल्लाह तआला से रवायत है कि फरमाया कि जिसने शबान के हर दिन में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर 700 मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ा तो अल्लाह एक फरिश्ते की ड्यूटी लगा देता है जो दुरूद पाक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में पेश करता है, जिससे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रूह मुबारक जो है वो खुश होती है और अल्लाह उस फरिश्ते को हुक्म फरमाते हैं कि वो क़यामत तक इस शख्स के लिए इस्तग़फ़ार करता रहे। ठीक है, तो आप लोग देखें, मैं थोड़ी सी कोशिश कर रहा हूँ कि ज़्यादा मालूमात जो है वो आपकी गोश गुजार कर सकूँ ताकि आप लोगों को इसकी रहमतें बरकतें और हर चीज़ के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो इंफॉर्मेशन मिल सके और आप इससे फ़ायदा उठा सकें। ठीक है ना, और हम अभी आते हैं उस टॉपिक की तरफ कि हमने इस रात को कैसे गुजारना है। तो हमें कुछ हदीस पाक एक और आपके साथ शेयर करूंगा, उसके बाद नवाफल बताऊंगा कि हम जो नबी पाक सल्लम के हज़रत इमाम हसन हुसैन से रवायत है, हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु से रवायत है कि ये जो उन्होंने कैसे गुजारा और हम में क्या करना है। ठीक है,
حضرت امام طاؤس یمانی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت امام حسن بن علی رضی اللہ عنہ سے 15ویں شعبان کی رات اور اس میں عمل کے بارے میں پوچھا تو آپ نے فرمایا میں اس کو 3 حصوں میں تقسیم کرتا ہوں. ایک حصہ اپنے نانا جان پر درود پڑھتا ہوں کیونکہ اللہ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. ترجمہ اے مومنو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام پڑھا کرو جیسا کہ پڑھنے کا حق ہے. دوسرے حصہ میں استغفار کرتا ہوں کیونکہ وہ اللہ پاک فرماتا ہے وما کان اللہ معذبہم وہم یستغفرون. اللہ تعالیٰ کو یہ زیب نہیں دیتا کہ وہ ان کو عذاب دے حالانکہ وہ استغفار توبہ کرتے ہوں. یعنی کہ اگر ہم استغفار اور توبہ کرتے ہیں تو مطلب اللہ پاک کی ذات کے یہ زیب نہیں دیتا کہ وہ ہمیں عذاب دے، کیونکہ یہ ہمارے اپنے کیے ہوئے اعمال ہیں جس کی وجہ سے آج ہم جو ہیں وہ مصیبتوں اور پریشانی میں مبتلا ہیں. اور تیسرے حصے میں استغفار کرتا ہوں کہ وہ اللہ فرماتا ہے واسجدوا اقترب. ترجمہ سجدہ کرو اور میرا قرب حاصل کرو. میں نے عرض کیا کہ جو یہ عمل کرے کیا ثواب پائے؟ تو فرمایا کہ میں نے حضرت علی رضی اللہ عنہ سے سنا تو انہوں نے فرمایا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے 15 شعبان کی رات کو زندہ کیا اس کو مقربین یعنی ان لوگوں میں کہ جن کے بارے میں فرمایا گیا ہے کہ وہ لکھ دیا جاتا ہے کہ یہ لوگ آگ سے اس طرح کہ وہ اس جہنم کی آگ سے جو ہے وہ پاک ہے، اس کی مغفرت ہو چکی ہے. یہ چیزیں جو ہیں وہ لکھ دی جاتی ہیں کہ جو لوگ اس طریقے سے عبادت کریں گے. تو عبادت جو ہے وہ کس طریقے سے کرنی ہے آپ نے اپنی کاپی پنسل اپنے پاس رکھے. میں ابھی آپ کو اس رات کے نوافل بتاتا ہوں. ہم شام کے اذان نماز سے سٹارٹ کریں گے اور رات میں آپ پھر آگے جو نوافل آئیں گے وہ میں پھر آپ کو بتاتا ہوں. آپ نے کیا کرنا ہے کہ آپ لکھ لیں، غور سے سنیں گے. 15ویں جب شب ہوگی، رات جو سٹارٹ ہوگی نماز کے بعد یعنی مغرب کی نماز کے بعد آپ نے جو ہے وہ 6 رکعت نماز نوافل پڑھنے ہیں. ٹھیک ہے، آپ نے کیا کرنا ہے پہلے 2 رکعت نماز نوافل پڑھنے ہیں اللہ پاک کی ذات کے. اس کے بعد آپ نے جو پہلی بار 2 نوافل پڑھنے اس کے بعد آپ نے کون سی دعا مانگنی ہے کہ اپنی درازی عمر کی یعنی لمبی عمر کی آپ نے دعا مانگنی ہے. تو انشاءاللہ تعالی اللہ پاک کے حکم سے آپ کو دعا جو ہے وہ قبول ہوگی. اور اگر دوسرے 2 رکعت جو ہے نوافل پڑھتے ہیں اس کے بعد آپ نے دعا مانگنی ہے اپنی دافع بلا کی یعنی مصیبتیں پریشانیاں تکلیفیں جو ہیں وہ آپ سے دور رہیں اور اللہ پاک کی ذات آنے والے سال میں اس کے بعد جو ہے وہ آپ کی زندگی میں کوئی پریشانی مصیبت اور تکلیف جو ہے وہ نہ آئے. اس کے بعد جو ہے تیسرے 2 نوافل پڑھیں گے تو آپ نے مخلوق کا محتاج نہ ہونے کی نیت کرنی ہے کہ یعنی 6 رکعت نوافل پڑھنے ہیں. ٹھیک ہے، پہلے 2 نوافل پڑھنے اس کے لیے بعد آپ نے اپنی لمبی عمر کی دعا کرنی ہے. اس کے علاوہ جو ہے دوسرے 2 نوافل پڑھنے اس کے بعد اپنے مصیبتوں اور تکلیفوں کو دور کرنے کے لیے دعا مانگنی ہے. اور تیسرے 2 نوافل جو پڑھیں گے آپ تو اس کے بعد آپ نے کسی کا محتاج نہ ہونے کی دعا مانگنی ہے کہ اللہ پاک کی ذات جو ہے وہ کسی کو کسی کا محتاج نہ کرے. اور ہر 2 نوافل کے بعد ایک بار یاسین سورت اور سورت اخلاص جب 21 مرتبہ پڑھیں اور اس کے بعد جو ہے وہ دعا نصف شعبان المعظم پڑھیں. ٹھیک ہے نا، اس کے بعد آپ جو دعا مانگیں گے. ٹھیک ہے، سمجھ آ رہی بات کی کہ پہلے 2 نوافل پڑھنے ہیں، پھر اس کے بعد جو ہے آپ نے 1 مرتبہ یاسین سورت اور 21 مرتبہ سورت اخلاص پڑھنی ہے اور اس کے بعد آپ نے اپنی درازی عمر کے لیے پہلی دفعہ دعا کرنی ہے. پھر دوسری بار اسی طرح 2 نوافل پڑھ کے تو پھر آپ نے اپنے دافع بلا کے لیے جو ہے وہ عبادت کرنی ہے، دعا مانگنی ہے. اس کے بعد تیسری دفعہ 2 نوافل پڑھنے، پھر اسی طرح 1 مرتبہ یاسین سورت اور اس کے بعد 21 مرتبہ سورت اخلاص پڑھ کر تو آپ نے اپنے کسی مخلوق کا بھی محتاج نہ ہونے کی دعا کرنی ہے. تو انشاءاللہ تعالی ساتھ میں اگر دعا نصف شعبان المعظم جو ہے وہ پڑھیں گے تو میں اس کی جو تصویر ہے وہ میں ویڈیو کے اینڈ پہ لگا دوں گا. ٹھیک ہے، تو آپ جو وہاں سے لے کر دعا شعبان المعظم کو پڑھ سکتے ہیں. ٹھیک ہے، تو دوسرا جو ہے وہ امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرمایا کہ جس نے شعبان کے ہر دن میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ میں حدیث پاک پہلے بھی وہ آپ کی گوش گزار کر چکا ہوں تو میں دوبارہ وہ اس کو ریپیٹ نہیں کرنا چاہتا کیونکہ ویڈیو لمبی ہو جائے گی. ٹھیک ہے، تو اس کے آگے آپ نے یہ کرنا ہے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ فرمایا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو 15 کی شعبان کی رات کو کھڑے ہوئے دیکھا اور 14 رکعت نماز ادا کی، پھر فارغ ہو کر بیٹھ گئے اور 14 مرتبہ آپ نے سورت فاتحہ، 14 مرتبہ سورت اخلاق اور 14 مرتبہ معوذ یعنی تینوں صورتیں سورت اخلاق، سورت فلق اور سورت ناس پڑھیں. سمجھ آ رہی بات کی کہ 14 رکعت نوافل پڑھنے ہیں
اس کے بعد آپ نے بیٹھ جانا ہے، پھر 14 مرتبہ سورت فاتحہ، پھر 14 مرتبہ سورت اخلاص، اور 14 مرتبہ جو ہے وہ تینوں صورتیں آخری جو ہیں سورت فلق، سورت ناس، سورت فلق، سورت اخلاص، سورت فلق اور سورت ناس پڑھنی ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد یہ جو آیت ہے، اس کے بعد آپ نے ایک مرتبہ آیت الکرسی پڑھنی ہے، پھر اس کے بعد یہ جو ایک آیت ہے، ٹھیک ہے، یہ آپ نے تلاوت فرمانی ہے کہ لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ فَإِن تَوَلُّوا فَقُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَهُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ۔ یہ آپ نے تلاوت فرمانی ہے، ٹھیک ہے۔ اور جب فارغ ہو تو میں نے عرض کیا کہ عمل کے بارے میں پوچھا، حضرت علی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، حضرت علی رضی اللہ عنہ جو ہے وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ پوچھ رہے ہیں کہ جب اس نماز سے فارغ ہوئے تو انہوں نے پوچھا کہ اگر کوئی انسان جیسا آپ کو میں نے کرتے دیکھا ہے ایسا ہی کوئی انسان اگر عمل کرتا ہے تو اس کو کیا ثواب ملے گا، اس کو کیا اجر ملے گا؟ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اس کے لیے 20 مقبول حج اور 20 سال کے روزوں کا ثواب ہوگا، اور آپ نے یہ جو 14 رکعت پڑھنی ہے یہ 2 کر کے نوافل ادا کرنے ہیں آپ نے، ٹھیک ہے۔ 14 رکعت جو رکعت جو ہوں گی وہ آپ نے 2 نوافل کر کے پڑھنے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور یہ بہقی سے روایت ہے۔ اور اگر وہ صبح کا روزہ رکھے گا تو گویا اس نے 60 سال گزشتہ اور 60 سال آئندہ روزہ رکھا۔ دیکھیں اگر آپ کچھ بھی نہیں کرتے، اگر آپ صرف یہ 14 رکعت جو ہے یہ اس طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے ادا فرمائی اس رات میں قیام کر کے، تو آپ بھی اگر یہ ایسا کر لیتے ہیں اور صبح کو روزہ رکھتے ہیں تو دیکھیں کہ آپ کو کتنا ثواب مل رہا ہے۔ اگر روزہ نہیں رکھتے تو آپ کو 20 مقبول حج اور 20 سال کے روزوں کا ثواب ملے گا، اور اگر آپ صبح کا روزہ رکھتے ہیں تو گویا اس نے 60 سال گزشتہ اور 60 سال آئندہ روزہ رکھا۔ تو کتنی پیاری فضیلتیں ہیں، اس رحمت کی رات ہے کہ ایک منٹ بھی آپ ضائع نہیں کیجیے گا، اس موقع کو نہیں گنوائیے گا، پتہ نہیں اگلا شعبان ہمیں دیکھنے کو نصیب ہو یا نہ ہو۔ تو اس کے بعد جو ہے اگلے نوافل جو ہیں وہ ایسا اپنی اس طریقے سے پڑھنے ہیں کہ 2 رکعت نماز اس طرح ادا کرے کہ ہر رکعت میں سورت فاتحہ کے بعد 1 بار آیت الکرسی اور 15 بار سورت اخلاص پڑھنی ہے، اور سلام پھیرنے کے بعد جب آپ کی یہ 2 رکعت پوری ہو جائیں تو سلام پھیرنے کے بعد آپ نے 100 مرتبہ درود پاک پڑھ کر اپنے ترقی رزق کے لیے دعا کرنی ہے۔ اللہ نے چاہا تو ضرور رزق میں ترقی اور برکت ہوگی۔ جو لوگ میرے بہن بھائی کسی رزق کے حوالے سے پریشان ہیں تو وہ یہ عبادت ضرور کریں کہ 2 وقت نماز نوافل ادا کریں، اس میں ہر رکعت میں سورت فاتحہ کے بعد 1 مرتبہ آیت الکرسی اور 15 بار سورت اخلاص پڑھ کے تو 2 رکعت پوری کریں۔ اس کے بعد 100 مرتبہ جو ہے وہ درود پاک پڑھ کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں، تو اس کے بعد اپنے ترقی رزق کے لیے جو ہے محتاجی کے لیے جو ہے وہ اس کو دور کرنے کے لیے آپ جو ہے وہ دعا مانگیں، تو انشاءاللہ تعالی اللہ پاک کی ذات جو ہے وہ اس کو ضرور قبول فرمائے گی اور اس رحمتوں اور برکتوں کی رات کے صدقے میں۔ تو اس کے بعد آپ نے جو نوافل پڑھنے ہیں وہ آپ نے اس طریقے سے پڑھنے ہیں کہ 8 رکعت نوافل آپ نے پڑھنے ہیں 4 سلام سے، ٹھیک ہے، مطلب 2 کر کے آپ نے پڑھنے ہیں، ٹھیک ہے۔ ہر رکعت میں سورت فاتحہ کے بعد 1 مرتبہ سورت قدر اور 25 مرتبہ سورت اخلاص پڑھنی ہے۔ انشاءاللہ جو کوئی میرا بہن بھائی اس نماز کو پڑھے گا تو اللہ پاک کی ذات اس نماز کے پڑھنے سے پڑھنے والے کی بخشش فرما دے گا۔ سبحان اللہ، ماشاءاللہ کتنا پیاری فضیلت ہے۔ تو آپ جو ہے وہ یہ بھی 8 نفل جو ہیں وہ ضرور پڑھیے گا، ٹھیک ہے۔ اور ہر رکعت میں سورت فاتحہ کے بعد 1 بار سورت قدر اور 25 مرتبہ سورت اخلاص جو ہے وہ اپنے پڑھنی ہے، اور اس کے بعد جو ہے وہ اپنے مغفرت کے لیے آپ دعا کریں گے تو انشاءاللہ تعالی جو ہے اللہ پاک کی ذات جو انشاءاللہ بخشنے والی مہربان ہے، کریم ہے، وہ غفور الرحیم ہے، وہ بخشتی ہے۔ تو آپ مانگیں تو صحیح، تو اس نے تو خود فرمایا ہے کہ جو کوئی اس رات کو مانگے گا میں اسے عطا کروں گی۔ تو آپ جو نیکسٹ نوافل ہیں پڑھنے آپ نے 2 کر کے ہیں، جو پچھلے والے 4 نفل ہیں۔ ابھی آپ نے کیا کرنا ہے کہ پھر آپ نے 8 رکعت نوافل پڑھنے ہیں، لیکن یہ جو 8 رکعت نوافل ہوں گے یہ 4 کر کے پڑھنے ہیں، ٹھیک ہے، 4 کر کے پڑھنے ہیں، اور ہر رکعت میں سورت فاتحہ کے بعد 10 مرتبہ سورت اخلاص پڑھنی ہے۔ اور اس پڑھنے والے کو کیا فائدہ ملے گا آپ سن کر خوش ہو جائیں گے۔ اس کے پڑھنے والے کے لیے بے شمار فرشتے دعا کریں گے اور عذاب قبر سے نجات اور جنت میں داخلے کی خوشخبری سنائیں گے انشاءاللہ تعالی اللہ پاک کے حکم سے۔ کیونکہ یہ جو چیزیں ہیں یہ کوئی اپنے پاس سے میں نہیں بتا رہا، حدیثوں سے بخش سے یہ روایت آ رہی ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اس وجہ سے میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ آپ بھی ان چیزوں کو کریں، ان سے فائدہ اٹھائیں، ٹھیک ہے۔ اور ہمیں بھی، اور ہماری حوصلہ افزائی کے لیے، اور ہمارے ساتھ جو لوگ ہیں جو کوآپریٹ کرتے ہیں، اللہ پاک کی ذات جو ہے ان کو بھی ترقیاں اور ان کے دل کی مرادوں کو پورا کرے،
اور جو لوگ میرا بہن بھائی ان چیزوں کو دوسروں تک پہنچائے گا وہ صدقہ جاریہ ہے. اگر کوئی ان کی اس بات سے کوئی خود نہیں بھی کرتے کسی کو پہنچا دیتے ہیں وہ عبادت کرتا ہے تو ان کو بھی وہ ثواب ضرور ملے گا. ٹھیک ہے نا. تو میں پھر بتا رہا ہوں کہ 8 رکعت نماز پڑھنی ہے لیکن 2 سلام سے مطلب 4 رکعت پڑھنی ہے. اور 4 رکعت نوافل پڑھنے کا طریقہ بہت سارے لوگوں کو نہیں پتا ہوگا. میں بتا دیتا ہوں کہ جس طریقے سے آپ سنتیں غیر مؤکدہ جو ہوتی ہیں وہ پڑھتے ہیں نا. ٹھیک ہے. مطلب آپ نے سبحانک اللہم سے شروع کرنا ہے, بسم اللہ سے شروع کر کے سورۃ فاتحہ پڑھنی ہے. اس کے بعد جو ہے آپ نے 10 مرتبہ سورۃ اخلاص پڑھنی ہے. اس کے بعد آپ نے جب 2 رکعت پوری کر لینی ہے تو اس میں جو درمیان میں اتحیات پڑھیں گے نا آپ, وہ آپ نے آدھا نہیں پڑھنا بلکہ وہ یوم یقوم الحساب تک پڑھنا ہے. اور پھر آپ نے کھڑے ہو جانا ہے, سلام نہیں پھیرنا 2 رکعت کے بعد. اور پھر آپ نے الحمد شریف سے تیسری رکعت کو شروع نہیں کرنا بلکہ سبحانک اللہم سے شروع کرنا ہے. ٹھیک ہے. پھر آپ 4 رکعت پوری کر کے سلام پھیریں گے. مطلب 4 نوافل پڑھنے کا طریقہ جو ہے وہ اس طرح ہوتا ہے. ٹھیک ہے. تو یہ بہت سارے میرے بہن بھائیوں کو نہیں پتا ہوگا. اگر نہیں سمجھ آتی تو غور سے سن لینے کہ پہلی رکعت کو سٹارٹ کرنا ہے, پھر دوسری رکعت کے درمیان والا جو اتحیات ہوگا وہ پورا پڑھنا ہے. پھر جب تیسری رکعت میں کھڑا ہونا ہے تو پھر سبحانک اللہم سے شروع کرنا ہے. ٹھیک ہے. تو مطلب اس طریقے سے آپ نے 4 رکعت نوافل پڑھ کے تو پھر سلام پھیرنا ہے. پھر اسی طرح دوسرے 4 نفل پڑھنے ہیں. تو انشاءاللہ تعالی جو کوئی میرا بہن بھائی اس سے طرح 8 رکعت نماز نوافل ادا کرے گا تو انشاءاللہ تعالی اللہ پاک کی ذات اس کو عذاب قبر سے نجات اور جنت میں داخلے کی خوشخبری سنائیں گے. ٹھیک ہے. تو اس کے بعد کچھ چھوٹی چھوٹی سی عبادات ہیں جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد پاک ہیں, وہ بھی میں آپ کو گوشگزار کرتا ہوں کہ جو کوئی ماہ شعبان میں 300 مرتبہ درود پاک پڑھے گا بروز محشر میں اس کی شفاعت مجھ پر واجب ہوگی. اور ادب ذات میں سے یہ حدیث پاک لی گئی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو کوئی ماہ شعبان میں 300 مرتبہ صرف درود پاک پڑھے گا تو بروز محشر میں اس کی شفاعت. کتنی پیاری فضیلت ہے. 300 درود پاک پڑھنا تو کوئی بات نہیں ہے. تو میں انشاءاللہ ایک ویڈیو میں درود پاک کی فضیلت شاید میں نے پہلے اپلوڈ کی ہو, نہیں میں آپ کو ضرور بتا دوں گا کہ کتنا درود پاک اس کی کیا فضیلت ہے. ٹھیک ہے نا. درود پاک کو اپنی زبانوں کے اوپر 24 گھنٹے ہمیں ورد کرنا چاہیے. جتنی زیادہ سے اللہ پاک کی ذات کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے اوپر درود پاک پڑھنا چاہیے کہ اللہ پاک کی ذات جو ہمیں اپنے حبیب کے صدقے میں ہماری بخشش فرمائے. تو اس کے بعد جو ہے آپ نے یہ میں پہلے ویڈیوز اپلوڈ کر چکا ہوں 14 شعبان کے حوالے سے. بعد نماز عصر باوضو ہو کر 40 مرتبہ جو کوئی انسان میرا بہن بھائی لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم پڑھے گا تو انشاءاللہ تعالی اللہ تعالی اس کے 40 سال کے گناہ معاف فرما دے گا. سبحان اللہ ماشاءاللہ. اور اس کے بعد جو ہے آپ 15ویں شب برات کو آپ ایک جو کون سی صورت پڑھیں گے کہ جس کا کیا فائدہ. اگر آپ لوگ 3 مرتبہ یاسین صورت پڑھتے ہیں تو انشاءاللہ ترقی رزق, درازی عمر اور ناگہانی آفتوں سے حفاظت ہوگی. اور اگر کوئی انسان یہ چاہتا ہے کہ اس کی 70 حاجات دنیا کی اور 70 آخرت کی پوری ہو جائیں تو وہ آپ کو کون سی صورت پڑھنی ہے, وہ اپنے صورت پڑھنی ہے سورۃ دخان. سورۃ دخان آپ کو قرآن پاک کی صورتوں میں سے مل جائے گی. سورۃ دخان. ٹھیک ہے. 15ویں شب کو اگر کوئی انسان سورۃ دخان پڑھے گا تو انشاءاللہ تعالی اللہ پاک کی ذات اس کی 70 حاجات دنیا کی اور 70 آخرت کی قبول فرمائے گا. تو یہ عبادات تھیں, یہ جو انفارمیشن تھی میرا کام تھا آپ لوگوں کے تک پہنچانا. باقی آپ لوگوں کا کام ہے کہ ابھی اس چیز کو جتنے زیادہ لوگوں سے ہو سکتا ہے کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ لوگ بھی ہمارے اس کار خیر میں ثواب کے کام میں حصہ دار بنیں تو لازمی اسی وقت دیکھتے ہوئے ہی اس ویڈیو کو جتنا زیادہ جلدی سے جلدی شیئر کریں تاکہ یہ 15 شعبان کی کل تک آنے کی رات میں یہ بہت سارے لوگوں تک پہنچ سکے اور بہت سارے لوگ جو ہیں اس سے فائدہ اٹھا سکیں. تو امید کرتا ہوں کہ آپ کو ہماری یہ ویڈیوز اور یہ انفارمیشن بہت اچھی لگی ہوگی. آپ بھی عبادت کیجیے, ہمیں بھی اپنے دعا میں یاد رکھیں. ہم انشاءاللہ تعالی اپنے تمام ویورز کو اپنی دعا میں یاد رکھیں گے اور دعا کریں گے کہ اللہ پاک کی ذات اپنے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اور اپنے پیارے پنجتن پاک کے صدقے میں ہماری ہر بہن بھائی جو دکھی پریشان ہے کسی بھی مصیبت جو بھی ان کے دل کی خواہش ہے اللہ پاک کی ذات ان کی پوری فرمائے. اور اس پاک رات میں بھی جو رحمتیں اور برکتیں ہیں ان کو تمام سے زیادہ لوٹنے کی عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. تو ملتے ہیں کسی طرح کے اچھے وظیفے اور عمل کے ساتھ نیکسٹ ویڈیو میں. تب تک اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.